अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान खतूत के ज़रिए इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के कल के मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से, तो कहा जा रहा है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा पावर शो पेश किया है। लेकिन PDM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये एक फ्लॉप शो था और इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने खिताब किया, मंशूर पेश किया गवर्नर्स के हवाले से, मईशत के हवाले से, और इस पर भी हम अपने माहिरीन से डिस्कस करेंगे कि उनका ये मंशूर कितना आगे चलकर जो है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, गरीबों के लिए मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, उसमें जो बदनज़मी के वाक़यात पेश आए हैं उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। 6 लोग जान से चले गए हैं और हम लोग इस इंतज़ार में है कि कब ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल PDM जो गरीबों के लिए कोशिशें कर रही है, उसमें कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मईशत को देख लें, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस डूबती मईशत को किनारा लगाने के लिए देखते हैं कि PDM क्या इक़दाम करती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सदर आरिफ अलवी ने ऐसा क्या गैर आइनी मुतालबा कर दिया जिस पर इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से? क्या ये वफाकी और सूबाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को मुआवनत करें? सबसे पहली बात तो ये है कि कल के जलसे ने अवाम ने कंप्लीट तौर पर पूरी PDM को मुस्तरद कर दिया, कंप्लीट तौर पर मुस्तरद कर दिया, यानी कोई इस पे सवाल ही नहीं है। इसके आगे मैं कर्जे, डॉलर, एक्सपोर्ट, ज़र मुबादला के ऊपर क्या बात करूं कि जब ये लोग गरीब को आटे की लाइनों में जब रख के मार रहे हो तो इनके ऊपर किस तरह की बात की जाए। और उसके ऊपर आप ये देखें कि जब गरीब औरत जिसको आटा नहीं मिला था उसने कहा मैं 500 की दिहाड़ी छोड़ कर आई थी, आप मुझे आटा जो है 10 किलो का तोड़ा 500 रुपए में दे दें, मुझे इज्जत से लेने दें, मुझे लाइनों में जलील ना करें। और यहां पर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में सिर्फ जलालत कर रहे हैं। आप ये देखें कि आर्टिकल 48 के तहत, आर्टिकल 58 के तहत इस तरीके से बात की जाती है कि सदर आरिफ अलवी लिख रहे हैं लेटर कि ये चीजों को जो है मुकम्मल होना चाहिए, आप आईनी बहरान ना पैदा करें, आप आइन की जद में ना आए। ये सारा मामला जब ये आप पैदा कर रहे हैं तो इस सूरत के अंदर आप इसको अंदर बेहतरी करें। तो उसका जवाब के अंदर वजीर आजम उनको खत लिख रहे हैं कि आपसे मशावरत करना मेरी कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं है और ना मैं आपको जवाब देने का पाबंद हूं। इस तरीके से आप ये सिर्फ आप समझ लें कि ये इसमें सदर और अदलिया, यानी आप अपर हाउस के अंदर और लोअर हाउस के अंदर देख लें ये हो क्या रहा है। यहां पर बदअमनी है, आईनी बहरान है, माशी बहरान है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप सारे के सारे निजाम को देख लें। लेकिन एक बात जरूर हुई, मेरी एक शिकायत दूर हुई कि पहली दफा PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से 10 निकाती मंशूर जो है वो पेश किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस मंशूर को आवाम के सामने रखा जाएगा और इस तरह से रखा जाएगा कि उसके ऊपर काम हो चुका हो और उसको जाकर इंस्टॉल किया जाए। अब सिर्फ हमें 100 दिन नहीं चाहिए, अब हम सिर्फ 100 दिन की बात नहीं सुनेंगे, अब हमें फौरी तौर पे अमल दरामद चाहिए। हमारे लोग गुर्बत से मर रहे हैं और हम बुरी तरीके से इस टाइम पे पिस रहे हैं। हमारे पास IMF का काम नहीं मुकम्मल हो रहा, हमारे तरफ लैंडिंग एजेंसीज नहीं आ रही, हमारे तरफ प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट बेस पर काम नहीं हो रहा, आईनी बहरान अलग तक है। और फिर मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है कि 90 दिन के बाद एक्सटेंडेड 8 अक्टूबर तक रहे, और अगर ये रहती है तो मुकम्मल तौर पर ये गैर आईनी है। और इसका जवाब तकरीबन मेरा ख्याल में तमाम जमातों की तरफ से आर्टिकल 6 के तहत इनके साथ जरूर इस आर्टिकल के ऊपर रिक्वेस्ट की जाएगी अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करके उसको काट के उसकी तौहीन की गई है और आला अदलिया की तौहीन है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, रहनुमा PTI शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम कहेंगे आपको। शेख साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कल जो जलसा हुआ है PTI का, कहा जा रहा है कि पावर शो इमरान खान की जानिब से किया गया है, काफ़ी बड़ी तादाद थी, लेकिन PDM की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये फ्लॉप शो था। इमरान खान साहब ने मंशूर भी पेश किया। आप किस तरह से देखते हैं कल के जलसे को? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं PDM के दावे के हवाले से बात शुरू करता हूँ और मैं उनके तमाम दावों को रद्द करता हूँ, बल्कि मैं उनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ। वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है या अति है। PDM के इस दावे को रद्द करता हूँ, बल्कि इसकी मजम्मत करता हूँ। और मजम्मत इसलिए करता हूँ कि शायद ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या इस अवाम को अंधा समझते हैं कि जिन्हें नजर नहीं आया कि कल कितने लोग थे और कितनी मुसीबतें और कितने मसाइल को अबूर करके वहां पे पहुंचे हैं। पंजाब के तमाम रास्ते
جو لاہور کی طرف جاتے تھے وہ بلاک کیے گئے تھے، موٹر وے کے ایگزٹ کے اوپر کنٹینر رکھے گئے تھے، ضلعوں کے اندر جو ہے وہ راستے بند کیے گئے تھے، جتنی پیٹرولنگ پولیس کی چیک پوسٹ ہے وہاں سیکورٹی بیف اپ کر کے ڈی ایس پیز کھڑے کیے گئے تھے، گاڑیاں روکی گئی۔ ایک دن پہلے تمام پنجاب میں تمام ٹرانسپورٹر سے لکھوا لیا گیا کہ آپ جلسے کے لیے بسیں نہیں دیں گے، بسوں کے چالان کیے گئے۔ اینٹی کرپشن کے نوٹسز 25 تاریخ کو جلسے والے دن پیش ہونے کے لیے لوگوں کو بھیجے گئے، بالکل فیبریکیٹڈ غلط قسم کے ایف آئی اے کے نوٹسز بھیجے گئے۔ لاہور کے اندر میں جلسہ گاہ میں جس وقت آیا تو جلسہ گاہ کے ارد گرد 7-7 6-6 8-8 کلومیٹر تک وہاں پہ کنٹینر رکھ کے ان کو بند کیا گیا۔ لوگ پیدل، مطلب ہے کہ 90% لوگ اس جلسے میں پیدل پہنچے ہیں، 6-6 7-7 8-8 کلومیٹر چل کے، اور اس کو ناممکن بنایا گیا، مگر اس کے بعد اتنا بڑا ٹرن آؤٹ۔ اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ٹرن آؤٹ شاندار رہا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے شاندار کے علاوہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کتنی مصیبتوں اور مسائل سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اچھا، یہ مصیبتوں اور مسائل پہ ہی سوال میرا سر یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کی جورسٹکشن میں یہ ہے، جس طرح ہرڈلز انہوں نے پیدا کیے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ اتنے سارے جو ہے یہ مسائل پیدا کریں اور کسی کو جو ہے الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہ دیں؟ سر میں تو حیران ہوں جی، یہ نگران حکومت میری سیاسی زندگی کی پہلی نگران حکومت ہے جو اپنے آقاؤں کو، یعنی کہ پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون کے جو ان کو نامزد کرنے والے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تو بالکل، یہ جو ہے وہ شاہ کے چیلے زیادہ ان سے چست ہیں جی۔ انہوں نے تو جو حرکت کی ہے، شاید کچھ سیاسی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی یہ حرکت کرنے کی جو ہے جرت نہ کرتی کہ الیکشن کا اناؤنس ہوا تھا، اس کے دوران یہ لوگوں کو جلسے نہیں کرنے دے رہے تھے، اور آج جب ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، صرف یہ انشور کرنا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، یہ جلسے روک رہے ہیں۔ کنٹینرز کس لیے؟ جلسوں کے روکنے کے لیے کنٹینرز۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کتنے دنوں کے لیے یہاں ہیں؟ کتنے دن آپ یہاں پہ رہیں گے؟ کیا اس کے بعد آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو منہ نہیں دکھانا ہے کہ اس نسل سر یہ جس طریقے سے یہ جو ریٹیلیشن کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے زمان پارک کے ساتھ کیا ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ جب ان کا وقت آئے گا تو ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ جا کے یہ جاتی عمرہ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اینٹیں کھینچ کے اکھاڑ کے رکھتے ہیں؟ یہ اس طرف نہیں جا رہی بات؟ دیکھیں، یہ تو خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستانی عوام کو اداروں سے، پولیس سے، فوج سے اور سول بیوروکریسی سے لڑوانا چاہتے ہیں، اور میں انہیں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی جنون سیاسی قوت آگے آ رہی ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو آپ پاکستان کو بریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، کیونکہ وقت کے اندر کمی کی وجہ سے میں اب آپ سے تیزی سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے گا کہ 30 اپریل کی بات ہوئی تھی، پھر انہوں نے آرٹیکل کی صرف میرے خیال میں آئین شکنی نہیں کی، آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ انٹرم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن سے اوپر جائے گی۔ کل ایکس الیکشن کمیشنر نے کہا، انہوں نے کہا کہ قانون کے اندر آرٹیکل 58 کے تحت بالکل یہ جگہ خالی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ری سکیجول ڈیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ آئینی ماہرین نے کہا کہ بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ فرمائیے سر، 8 اکتوبر کے پیچھے کیا سازش ہے؟ اور یہ تقریباً 8 اکتوبر کو بھی مجھے تو الیکشن نظر نہیں آ رہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، سازش جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر پہ چیف جسٹس بھی چینج ہوگا، 8 اکتوبر پہ صدر پاکستان بھی شاید چینج ہوگا، 8 اکتوبر پہ بہت سی اور جو میجر پورٹ فولیوز ہیں ان کے اوپر لوگ چینج ہوں گے، اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو رجسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیٹ اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ ریزسٹنس اس وقت نہیں ہوگی، یہ ڈیٹ اس لیے دی گئی ہے کہ عمران خان کی جدوجہد کو لمبا کر دو، لوگوں کو تھکانے کی کوشش کرو، ان کے حوصلے پسپا کرنے کی کوشش کرو۔ مگر میں انہیں بتاتا چلوں کہ ایک ایک دن آنے والے دن کے ساتھ یہ حوصلے جو ہے یہ بلند ہو رہے ہیں، اور کوئی ڈسکریج نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے گلے نئی مصیبتیں ڈال رہے ہیں۔ اچھا سر، اس پہ اگر آپ یہ سوچیں اور دیکھیں، آپ بہت گہرا تجزیہ رکھتے ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ پی ٹی آئی میں تشریف لے آئے ہیں فائنلی۔ اب یہ فرمائیے کہ سر آرٹیکل 46 میں انہوں نے کہا، وزیر اعظم کو یہ کہا جا رہا ہے، جب یہ عارف علوی صاحب نے خط لکھا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 46 کے تحت، رول آف بزنس کے تحت، صدر کے ساتھ کوئی بامانی مشاورت کی ضرورت نہیں،
اور اس کے اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کرنا ہے میں کرنا ہے, آپ صرف انٹائٹلڈ ہے صدارت کے اوپر, تو آرام سے بیٹھیں, آپ ہمیں کوئی مشاورت نہ دیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے سر؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, نہ سانو کو پوچھن والا ہوئے تے نہ دسن والا ہوئے. تو صدر انہوں نے رکھا ہوا ہے سر, صدر ہوتا ہے یا رکھا ہوتا ہے؟ نہیں, بس صدر تو ہوتا ہے جی, رکھا انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے کہ ان کے ووٹوں سے تو نہیں بنا صدر, صدر تو ان کی پارٹی کو ہرا کے بنا تھا صدر. تو یہ کون ہے رکھنے والے صدر؟ لیکن ہیڈ آف سٹیٹ ہے, ظاہر ہے, لیکن ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ یک طرفہ اور پریس ریلیز ہے جو ان کا خط ہے صدر صاحب کا. بس میں کیا کہوں, ان لوگوں کو عقل نہیں آ رہی. اچھا سر, اب یہ بات درست ہو گئی سر. اب ایک بات یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ ایک جو ہمیشہ سے کرٹیسزم رہتا تھا وہ میرا ختم کر دیا, بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ میری تشویش کا اظہار تھا کہ خان صاحب جلسے کے اندر صرف جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں لیکن منشور کی بات نہیں کرتے. لیکن کل کے جلسے کے اندر انہوں نے پورے منشور کی بات کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تشریح آپ سے لوں. انہوں نے بات کی کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کے اوپر بات کی, لانگ ٹرم ایکسپورٹ اسٹریٹجی کے اوپر بات کی, ٹورزم پروموشن کے اوپر بات کی, منرلز ایکسپلوریشن کے اوپر بات کی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پروموشن کے اوپر بات کی, ایگریکلچر کے اوپر بات کی, پبلک انسٹیٹیوشن ریسٹرکچرنگ کے اوپر بات کی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ٹیکسیشن نیٹ کی وائڈننگ کے اوپر بات کی, یعنی اور منی لانڈرنگ کے اوپر پریونشن پہ بات کی, اور ویلفیئر پروگرام کے اوپر بات کی. سر یہ 10 نکات فرمائیے. نہیں, یہ سارے نقطے جو ہے یہ اس لیے بتائے گئے, انہوں نے کہا کہ یہ وہ نقطے ہیں, یہ وہ پلان ہے جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے. اگر اس کے اوپر جو اسٹریٹجی جس طرح خان صاحب نے ایکسپلین کی, خود بھی کافی ٹائم لگایا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ طریقے ہیں, یہ وہ راستے ہیں جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ انشاءاللہ جب بنے گی تو وہ اس کے تھرو, اور یہی راستہ ہے جو پاکستان کو اس فائنینشیل کرائسس میں سے نکال سکتا ہے. تو سر یہ روڈ میپ تشکیل کس نے دیا ہے, اور کون سی ایماندار ٹیم آپ باہر سے لے کے آئیں گے, یا یہی لوگ جو پہلے پرفارم کر چکے ہیں وہی لوگ لے کے چلیں گے اس کو؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں خود بہت بڑا ناقد تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل تھے آپ. میں بہت سی چیزوں پہ خود تنقید کرتا رہا ہوں, مگر اتنا تو میں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں کہ ٹیم جو ہے وہ اس وقت شاید پہلی دفعہ ان کو موقع ملا, اور ٹیم میں شاید وہ ایکسپیرینس نہیں تھا. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز لرنڈ, پی ٹی آئی کو بہت سی ٹھوکریں جو ہے وہ اٹھانی پڑی ہیں پچھلے چند مہینوں میں, بہت سے مسائل کا. وہ کہتے ہیں نا, سونا آگ میں جل کے کندن ہو جاتا ہے. لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. دا نیکسٹ ٹیم جو کہ خان صاحب ترتیب دیں گے, جو انہی لوگوں میں سے ہوگی, وہ ایک بہتر کمبینیشن ہوگا جو بہتر ڈیلیور کریں گے. اچھا سر, شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اب آگے کا کیا لاہے عمل ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ الیکشن کی طرف سے بہت سارے وزنی لوگوں کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ عمران خان کو راہل گاندھی بنانا ہی بنانا ہے, یعنی نااہل کرنا ہے. اب عوامی ریفرینڈم آپ کے سامنے, اس کے ساتھ یہ اور کیا ترتیب لگانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو یہ روک سکیں؟ عمران خان صاحب کا تو یہ ان کو نائل کرنے کی جو سازش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, وہ تو ڈاکٹر صاحب اب ویسے اس وقت ارریلیونٹ ہے. اس وقت تو لوگوں کی نظریں, عوام کی نظریں, پاکستان کی نظریں, خان کی نظریں, سب کی سپریم کورٹ کی طرف ہے. یہ جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور الیکشن کو انہوں نے روکا ہے اور 8 اکتوبر تک یہ لے گئے ہیں, سپریم کورٹ کی طرف سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. بڑے بڑے وکلا. لیکن شیخ صاحب یہاں فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کی, شیخ صاحب یہاں فرمائیے گا, میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی ججمنٹ آ گئی. اب ججمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے عمل نہیں کیا اور 8 اکتوبر کر دیا. جب یہ ان کے اوپر ہائی ٹریزن لگے گی یا جو بھی کیس لگے گا, جو بھی معاملہ بنے گا, تو صرف الیکشن کمیشن یا چیف آف الیکشن کمیشن کے اوپر لگے گا یا حکومت کو بھی ساتھ میں لیا جائے گا؟ دیکھیں جی, بیسیکلی تو یہ چیف الیکشن کمشنر کو پوچھیں گے, اور چیف الیکشن کمشنر وہاں جا کے کہیں گے جی حکومت نے مجھ سے کوآپریٹ نہیں کیا, تو آگے عدالت پوچھ سکتی ہے. دیکھیں, میں تو ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتا. عدالت پوچھ سکتی ہے کہ تم نے آرٹیکل 220 کیوں نہیں انووک کیا, ایگزیکٹلی, جس کے لیے تم لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے ہو کہ جناب اگر یہ نہ ہوا تو میں آرٹیکل 220 لگا دوں گا. تو 220 لگاتے نا, تو بھی یقین کر دینا نا جی. بالکل صحیح. اگر 220 لگا لیتے اور پھر بھی حکومت آگے سے انکاری ہو جاتی تو پھر ان کا حق بنتا تھا, اور اس پہ پھر کنٹمپٹ لگ سکتی تھی. پھر یہ واپس چلے جاتے, حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جاتے کہ جی آپ نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے آرٹیکل 220 لگایا ہے, حکومت پھر بھی مجھ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو پھر تو آئین عدالت لگ سکتی تھی, حکومت کے اوپر بھی لگ سکتی تھی, اور شاید یہ بچ جاتے. بٹ اب تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ تو کہتے رہے کہ میں 220 لگاؤں گا, لگایا کیوں نہیں آپ نے؟ آپ نے بھی آخری وہ نہیں کیا. تو یہ تو اس میں تو ان دونوں پہ لگے گی جی. آپ
अच्छा सर, आर्टिकल 204 तो बड़ा क्लियर है, और इसके बाद मुझे एक और बात ये बताइए कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है 90 दिन मुकम्मल करती है, आपका एक पूरी तारीख रही है, आपको कैसा लगता है कि 90 दिन के एक दिन ज्यादा ये रह सकते हैं? क्योंकि कई लोगों ने ये कहा, जो इनके लोगों ने कहा है। जी सर, डॉक्टर साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ? नहीं सर, उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा 8 अक्टूबर तक। क्यों? देखें जी, नहीं होगा, ये इलेक्शन ना कराएं, आगे हालात बनाते रहेंगे। तो 2 असम्बलियों के इलेक्शन है, कोई कौमी असम्बली का इलेक्शन तो नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ गवर्नमेंट बन गए हो। ब्लडी हेल, यू आर जस्ट निगरान हुकूमत। सर कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने आना ही नहीं था अगर जब तक 3 साल की हुकूमत ना होती। तो इसका मतलब है इनके ज़हनों के अंदर बड़ा जबरदस्त फतूर चल रहा है। नहीं सर, 3 साल के ने विखे ने अपना डॉक्टर साहब, ये जो भी आता है ना, वो किसी का दिल नहीं करता जाने को, और लोगों का दिल होता है कि किसी भी साल जाइए ही ना, पर पता तब लगता है जब लोग कान से पकड़ के। अच्छा सर, असद उमर साहब ने अब ये दावा तो दायर कर दिया, अब उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सजाएं, माकूल सजाएं, और मेनली क्योंकि बहुत बड़ी आइन शिकनी है और आइनी बहरान पैदा किया गया, और ऐसे वक्त में जब IMF के साथ बातचीत चल रही है, तो ये फरमाइए कि क्या आर्टिकल 6 के धारे के अंदर आते हैं या कोई और आर्टिकल्स लगाएंगे ताकि आसान सजाएं? नहीं, मेरा तो देखें, हमारी पार्टी का तो यही ख्याल है कि इन पे आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट ऑफ यू। राम शेख वकास साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया रहनुमा जमात इस्लामी फरीद प्राचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर वेलकम कहेंगे आपको। फरीद प्राचा साहब, बताएगा कि जिस तरह से इलेक्शन की डेट को रीशेड्यूल किया गया है, उसके बाद तमाम जमातें जो हैं उनके रहनुमा आके अपने बयानात दे रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब ने ये बयान दिया कि इमरान न्याजी साहब जो है वो सिलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते। इस बयान पर आपकी क्या राय है? दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए हैं कि उन्हें अब जलसों की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जी जो बयानबाजी हो रही है ना, वो बड़ी कमज़ोर सी बयानबाजी है, गैर सियासी है और गैर अखलाकी भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा वो पहलू हैं कि जो ऐसे ही दावों के हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सियासी कुव्वतें हैं वो बहरहाल हकीकत हैं, हर एक के खिलाफ भी बहुत सारे पहलू हैं, हर एक के हक में भी हैं। लेकिन किसी को ये डिनाई कर देना कि ये सियासी कुव्वत ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। इमरान खान साहब बहरहाल एक हकीकत है, उनसे हमें भी कई इख्तिलाफात हैं। ये मसाइल जो इस वक्त पैदा हुए हैं, उनके पैदा करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने इख्तिदार पे रहते हुए और बाद में भी ऐसे इक़दाम किए, अपनी हुकूमत ख़त्म करके एक बहरान पैदा कर दिया। लेकिन उसका ये मफहूम नहीं है कि जी कोई ये कहे कि जी ये चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, या वो इलेक्शन है, उसमें लोगों ने वोट देने हैं और वोट से ही किसी ने आना है। अच्छा प्राचा साहब, ये फरमाइएगा कि 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन का डेट दे दी गई, सदर मुमलकत से बात फाइनल हो गई। मैं खत का अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि जिस तरीके से आरिफ अलवी साहब ने खत देखा, उन्होंने कहा 48 के तहत हमें ज़रूरत ही नहीं आपकी मावनत की और मशावरत की, और आपको हम कुछ समझते ही नहीं, और इस तरह की आपस में बयानबाजी है। सर, जमात इस्लामी क्या समझती है कि ये जो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक डिले किया गया है, इसके अंदर बदनीयती शामिल है या कोई और मामला है? देखिए ना, मामलात में एक पहलू तो ऐसा है जिसके पैदा करने में इमरान खान साहब का हिस्सा है कि उन्होंने इलेक्शन को तकसीम कर दिया। 1970 के बाद से हमारे यहाँ कौम में बहसीत मजबूरी इस नतीजे पे पहुंची थी कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। 77 के अंदर भी 2 दिन इंतखाबात होने के कई बहरान पैदा हुए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपनी जो हुकूमत थी पंजाब में भी और खैबर में भी, उसको ख़त्म करके एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया कि अब 4 इलेक्शन हो रहे हैं। यानी एक इलेक्शन जो है वो पंजाब का है, एक फिर खैबर का अलग तारीख पे है, फिर वो ज़िमनी इंतखाबात अलग हैं, फिर कौमी इंतखाबात हैं। तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि एक दिन ही इंतखाब होने चाहिए। उसके लिए हुकूमत इक़दाम करे। अगर वो अपनी हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है और उसके बाद इंतखाबात एक दिन में होने का जवाज़ पैदा हो जाता है, तो उसको पैदा करना चाहिए। उसको इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए
کہ اب عدالتیں جو ہیں یہ فیصلہ کریں، یہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے، یہ حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہے. عدالتیں تو ایک بالکل آئینی تشریح کے لیے ہوتی ہیں. اچھا سر، جماعت اسلامی کیا سمجھتی کے لیے ہے؟ نہیں ہوتی. سر جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے؟ ویسے تو یہ فیصلہ پارلیمان میں ہونا چاہیے، لیکن یہ اتنا زبردست آئینی بحران آیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا جا رہا. ایک تو یہ بتائیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف 90 دن کی ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن سے ایک دن بھی اوپر یہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے، بالکل اچھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ بحران در بحران ہے نا جی کہ چیزوں میں اب جو یہ حکومتیں ہیں جو صرف انتخاب کے لیے قائم ہوئی ہیں ان کو پھر کوئی الگ اور مستقل حیثیت دے دی جائے. اچھا، جب یہ نہیں جانا چاہیے تو سر یہ فرمائیے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ کیا امیر جماعت اسلامی، یہ بات درست ہے، میری خبر درست ہے کہ امیر جماعت اسلامی نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی بات کی ہے اور وہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے لاہے عمل کو دیکھا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو پٹیشن دائر کر دیا. کیا جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر کرے گی کہ یہ 8 اکتوبر تک ایکسٹینڈ کیوں کیے گئے؟ دیکھیں نا جی، ہمارا چونکہ موقف صرف ایک الیکشن نہیں ہے اچھا کہ یہ 30 اپریل کا الیکشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن ہو اور ایک دن میں ہو. تو ہم تو اس لیے عدالت میں ہم بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی فیصلہ کریں کہ ہم جائیں، لیکن ہم صرف ایک الیکشن کو بحال کروانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کے مطابق کوئی بہتر حل کرنے کے لیے تاکہ تمام انتخابات ایک ہی دن میں ہوں تو متوقع طور میں یہ انتخابی بخار سے نکل سکے. تو متوقع طور پہ سر یہ جو بات ہوگی امیر جماعت اسلامی کی خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ریزلٹس نکلیں گے وہ یہی نکلیں گے کہ ان کو کنونس کیا جائے گا کہ ایک دن الیکشن، یعنی ایک ہی دفعہ الیکشن ہو؟ دیکھیں معاملہ تو سیاست کے اندر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ شدتیں کم ہوں. اس کے لیے ہمیں جن سے بھی ملنا چاہے پڑے، ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ کیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی پہلے ہی ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ وہ ہماری بات ہر صورت مانیں گے. اور یعنی ان کا شاید ان کی پارٹی والوں کو بھی یہ شکایت ہے کہ جی خان صاحب ہماری بات بھی نہیں مانتے تو ہم تو دوسری پارٹی ہیں. لیکن بہرحال ہم ایک کوشش کریں گے کہ ملک کو بحران سے سر منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. کوئی اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ؟ میرا خیال وہ یہ الفاظ نکالنے کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے ان کو بھی، وہ سیاستدان ہے، کہ ایمرجنسی، مارشل لا، کوئی اس طرف چیزیں نہ جائیں کسی طرح سے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرف ملک پہلے ہی بڑے بحرانوں سے نکلا ہے، پھر کسی اور میں ہم پھنس جائیں، اس کی کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے. پراچے صاحب یہ فرمائیے، آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے، کیونکہ وہ پہلے تو کافی ووٹ بینک رکھتی تھی لیکن اچانک سے وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹ جانا، ان کی حالت تو بری ہو گئی. کراچی میں آپ لوگوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، آپ کا بلدیہ کا الیکشن بڑا شاندار ہوا، وہ الگ بات ہے کہ رزلٹ اب تک نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، الیکشن کمیشن کا یہ جو آرٹیکل 58 کے تحت اس کو ری شیڈیول کرنا، یہ جو انہوں نے جواز بنایا ہے، یہ درست ہے؟ اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ الیکشن کمیشن قائم تو کیا تھا خود عمران خان صاحب نے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر ان کے مقرر کر رہا ہے. اب یہ کہ اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہیں اس کو تو بہرحال حکومت کو حل کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اگر فنڈ کی بات کرتا ہے یا الیکشن کمیشن حالات کی بات کرتا ہے تو اس کو خود فیصلے کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں تاکہ وہ آئینی ذمہ داری ادا کر سکیں. سر ایک طرف سر آئینی بحران ہے سر، ایک طرف فرمائیے کہ سر ایک تو آئینی بحران چل رہا ہے، دوسرا ہمارے پاس معاشی بحران چل رہا ہے. اب میں آپ سے باقی سیاست کے اوپر کمنٹ لینے کے بجائے میں صرف جماعت اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ فرماتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو حل صرف جماعت اسلامی کے اندر معاشی منشور بھی ہے یا صرف اور صرف ہم نے الیکٹورل پروسیس کے اندر الیکشن کے اندر اترنا، یوسیز بنانا، کونسلز بنانا اور اس کے تحت جو ہے الیکشن میں اترنا کافی؟ ابھی 22 تاریخ کو نا جی ہم نے اپنا منشور دیا ہے
اس میں معاشی منشور ہمارا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. Exactly. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھا سکتے ہیں. یہاں پر کوئی کوشش نہیں ہے, یہاں پر ایک ہی کوشش ہے کہ IMF سے پیسے مل جائیں. یہ بیکاریوں والی کوشش جو ہے اور قرضوں والی کوشش اور سودی نظام والی, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود انحصاری کے راستے ہیں, ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہے, ہمیں اپنی زراعت کو مستحکم کرنا ہے, ہمیں اپنی صنعت کو مستحکم کرنا ہے. ہم اس راستے پہ ہم نے پوری تجاویز. اچھا, تو اگر آپ برا نہ منائیں سر, تو اگر آپ برا نہ منائیں, یہ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ڈسپلنڈ جماعت ہے, لیکن ذاتی طور پہ میری بھی رائے ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یا پولیٹیکل سطح کے اوپر بہتری کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینک کی کمی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاشی منشور جو ہے وہ کافی حد تک آنا چاہیے اور عوامی پذیرائی بھی حاصل کرنی چاہیے, عوام تک اس کو پہنچنا چاہیے, اور میڈیا پہ بھی آپ کے پیرس ہونا چاہیے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہم نے جو یہ معاشی منشور بنایا ہے, جی سر, اس میں پورے معاشی ماہرین کی رائے لی ہے, اور ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں ہر سمت کے, اور ان ایکسپرٹس کی اوپینین کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور اب بھی ہم اپنے ان معاشی ماہرین کو مزید پبلک کے سامنے لے کے کہ یہ ہمارے معاشی ماہرین ہیں, بہت اہم ہیں, معاشرے کے اندر معروف ہیں, ہم ان کے مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے آگے. یعنی IMF کے بغیر آپ لوگ چلیں گے, IMF کے بغیر آپ یہ دعویٰ کریں کہ معیشت کو ٹریک پر لے آئیں گے؟ جی ہاں. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہے قوم کو سب سے مضبوط ترین ایک منشور دینا ہوگا, ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ دینا ہوگا, ایک طریقہ کار دینا ہوگا جس کی وجہ سے آپ معیشت کو بھی بہتر کر سکے, زر مبادلہ سے نکل سکے. لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ قرض اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک خاص سطح سے اتنے زیادہ بلند ہے کہ وہ ریورس میں نہیں جا سکتے. اس طرح کا رزلٹ کیسے پیش کیا جائے گا, اور ان حالات میں الیکشن میں اگر آپ تشریف لے بھی آتے ہیں تو رزلٹس کیسے پیدا کریں گے, اور کیا آپ صرف اسی پارلیمانی نظام پہ رہیں گے یا اس نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی کوشش کریں گے؟ ہم نے کراچی میں ہم نے رزلٹ دیے ہیں. کراچی میں جب نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے میئر بنے تو 4 ارب روپے کا بجٹ تھا, اور جب ان کا عرصہ مکمل ہوا تو 46 ارب روپے کا بجٹ تھا. یہ ساری رقم ہم نے کرپشن روک کے اور جو وہاں پر بیڈ گورننس تھی اس کو ٹھیک کر کے تو یہ اس کو کیا, کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا. تو ہم تو اپنی گورننس کا, الخدمت فاؤنڈیشن ہماری گڈ گورننس کی ایک بہترین مثال ہے. اچھا, اب ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, جماعت اسلامی اب کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ یعنی وہ حکومت سے ملے گی, وہ صدر صاحب سے ملے گی, اور وہ کیا PTI سے مل کے یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو کیسے ختم کرے گی؟ آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے سر؟ یہ ڈیڈ لاک تو جب تک ضد کے معاملے میں ہر کوئی قائم ہوگا تو یہ ڈیڈ لاک نہیں ختم ہوگا. ہم تو قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے کسی سے ملنے سے حالات ٹھیک ہو جانے ہیں, ہم اتنے پر امید نہیں ہیں. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ہمیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. سر ویلکم کہیں گے آپ. کل جلسے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے معاشی طور پر ایک روڈ میپ پیش کیا ہے, ایک منشور دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں؟ کیونکہ وہی ٹیم ہوگی, پہلے بھی وہ پرفارمنس اپنی دکھا چکے ہیں اقتدار میں جب وہ آئے تھے. KPK بھی آپ کے سامنے, کیا کہیں گے؟ جی ایکچولی ان کی کارکردگی اگر پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہم دیکھیں جو پچھلے سال لایا تھا تو اس میں بڑی اچھی کارکردگی تھی. ایکسپورٹس بھی آل ٹائم ہائی تھیں, آپ کی آؤٹ پٹ, GDP گروتھ, امپلائمنٹ جنریشن, ہاؤسنگ سٹارٹس, IT کی ایکسپورٹس, سارا کچھ ٹریک پہ تھا, لیکن ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دینے کو تیار. لیکن سر PTI دور میں قرضے بھی آپ دیکھیں نا کہاں تک پہنچ گئے تھے, اور ابھی بھی کیا گارنٹی ہے کہ بیرون ملک والے پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کریں گے؟ وہی پرانا پلان نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اب دیکھیں, اگر کوئی اوورسیز پاکستانی اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ راضی کر سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں.
اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور انہوں نے ان کو ووٹ دینے کے لیے بھی کوشش کی تھی اور وہ تمام ناکام کر دی گئیں اور ان کے وقت میں ریمیٹنسز بھی پاکستان کی ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز تھیں. بہرحال آئی تھنک کہ عمران خان صاحب میں خاصی ڈٹرمنیشن ہے اور اگر وہ چاہیں تو وہ بالکل پاکستان کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ اگر جو ڈی ریگولیشن کی بات ہے انہوں نے کی کہ کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنے آتا ہے تو اس کو کتنی مشکلات آتی ہیں, تو یہ کام وہ بالکل کر سکتے ہیں اور وہ بڑے خاصے فوکس طریقے سے کرتے ہیں. اچھا سر, شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میری ایک شکایت کا خاص طور پہ ازالہ ہوا کہ میں ہمیشہ یہ کرٹیک تھا کہ وہ اپنی ہر تقریر کے اندر جو ہے وہ منشور پیش نہیں کرتے اور گفتگو کرتے ہیں لیکن منشور پیش نہیں کرتے. لیکن کل کی تقریر کے انہوں نے 10 نکات پیش کیے جو کہ بہت ہی شاندار تھے, جس کے اندر ریڈکشن تھی, ٹیکس کلیکشن تھی, باقی اور بھی معاملات تھے. پہلے سر میں ان منشور کے اوپر آنے سے پہلے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ فرمائیے یہ جو پست شرح نمو ہے کرنٹ گورنمنٹ کی اور جو زر مبادلہ irreversible پوزیشن تک پہنچ گیا ہے, 200 بیس پوائنٹ تک انکریز کر گیا ہے اور اس کے اندر سبسڈی جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر بے شمار ہے اور بلیک مارکیٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور جس کی خاص طور پہ اب آپ نے دیکھا کہ آٹا بھی کنٹرولبل پرائس میں نہیں مل رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام کرنے والے ہیں نا وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے اور ابھی تک وہ پروگرام نہیں بن سکا اور ہر قسم کی پرابلمز اس میں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بے یقینی جو ہے اس وقت آسمان پہ ہے اور آپ کی جتنی بھی اس وقت دوست ممالک ہیں جن سے آپ کو کوئی امداد مل سکتی ہے وہ بھی حیران پریشان ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. اچھا سر, آپ بھی پڑھاتے رہے ہیں, میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, ہارورڈ میں بھی اس طریقے سے ایک کورس ہوتا ہے نیگوشیشن کے اوپر. یہ اتنے ویک ہیں کہ اب تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کلوزز پوری نہیں کر کے دے پا رہے, یا یہ انٹرنلی اتنے زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں ہی نہیں پیش کرنے کے لیے, یا نیگوشیشن کی ان کے پاس صلاحیت ہی موجود نہیں؟ آئی تھنک بہت سے ریزنز ہیں, صلاحیت کی بھی بات ہے, ان کی انٹینشن بھی مجھے نہیں لگتی کہ یہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو کر لیا تو اس کے بعد جو مشکلات آئیں گی وہ ان کے سر پہ گریں گی اور اس لیے یہ بڑی ایک عجیب سی ان کی اسٹریٹجی ہے جو ملک کے خلاف ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہی ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی سیاست میں کوئی بچاؤ ہو جائے گا. اچھا, آج میں سر آپ سے کوئی کریٹیکل سوال اس لیے نہیں کروں گا, میں کوئی کریٹیسزم نہیں کرنے لگا, یعنی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے معیشت کا شدید یعنی تباہ حال تک بیڑا غرق کر دیا. آپ سر فرمائیے گا کہ جیسے عمران خان صاحب نے کل 10 پوائنٹ کا ایجنڈا پیش کیا ہے, ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کا بات کی ہے, دوسرا انہوں نے لانگ ٹرم ایکسپورٹ اسٹریٹجی کی بات کی ہے, پھر ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ ان 10 نکات میں سے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کون سا ہے؟ اور جس طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جاپان کے ساتھ بھی بہت زیادہ لائزون ہو سکتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے ان کو جو ہے وہ سنگل ونڈو ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کو جو ہے سپورٹ ملنی چاہیے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے, وہ نہیں مل رہی, منسٹری آف انڈسٹری سے نہیں مل رہی اور زراعت سے نہیں مل رہی, باقی معاملات سے نہیں مل رہی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بے شمار ممالک ہیں, پلس ایران بھی اور سعودیہ بھی آپس میں مل گئے ہیں, ہم نے چین کے ساتھ بھی رول اوور بہتر کرنے, اب آپ کس طرح اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں اس بری حالات کے بعد بھی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں خان صاحب وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے سر, اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں بہت سی ایکسپورٹ اورینٹیڈ ویلیو چینز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ان کی ویلیو چینز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں بیرون ملک انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں اپنے جو انویسٹرز ہیں ان سے انویسٹمنٹ چاہیے, اور ہمارے شہروں میں جو اس وقت نظام ہے اس کو بھی ہم نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنانا ہے. بیوروکریسی کے نظام کو بھی ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایکسپورٹس کے راستے میں حائل نہ ہو بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں.
سو بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. جو ریسنٹلی تو آپ دیکھ لیں کہ چین نے جس طرح سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے, ویتنام جس طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا رہا ہے, ملیشیا بڑھا رہا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بالکل ایکسپورٹ اورینٹیشن. اچھا ساتواں اور نہایت اہم پوائنٹ ہے سر, پبلک انسٹیٹیوٹ ریسٹرکچرنگ. یہ میرا سب سے ہمیشہ تقریباً مجھے 3.5 سال ہو گئے سر اس کے اوپر مکمل کھپتے ہوئے. لیکن یہ جو پرائیویٹ یہ جو پبلک انٹرپرائزز ہیں سر, جو ملک کے اوپر اتنا بڑا حجم رکھ رہی ہیں, ان کا کیا کریں گے سر؟ یہ خان صاحب اس دفعہ کوئی سٹرکچر لے کر آئیں گے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیں یا ان کو سیلف جنریٹنگ کر دیں؟ جی آئی تھنک خان صاحب اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ آئیں گے. انہوں نے اس کے اوپر بڑا غور و فکر بھی کیا ہے اور ٹیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں جو ان ساری چیزوں کو کر رہی ہیں. اور پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے, پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. جو بے جا قانون ہیں جو انویسٹمنٹ کو روکتے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہ 8واں پوائنٹ میں نے ابھی ڈسکس کرنا تھا کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جو ٹیکس جو نیٹ وائڈننگ ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. سر کیا وہ اسٹریٹجیز ہوں گی جس سے ہم ٹیکس وائڈننگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ٹیکس کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا, ٹیکس ریٹس کو نیچے لانا پڑے گا اور آسانی سے ٹیکس دینے کی سہولت پیدا کرنی پڑے گی, ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا سارا. ود اپالوجی سر, شبر زیدی صاحب والا فارمولا تو نہیں لگائیں گے کہ 50,000 کے اوپر شناختی کارڈ دکھا کے بزنس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ نہیں, اب آئی تھنک کہ یہ اس کے بیونڈ ہے کام کرنے کا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو سختی کے ساتھ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, سمپلیفیکیشن کرنا ہے, ٹیکس ریٹس کو نیچے لانا ہے, لوگوں کا کانفیڈنس بڑھانا ہے اور ٹیکس کی آمدن جو ہوگی اس سے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو گھر نہیں لے جانا. اچھا سر, 9ویں پوائنٹ کے اوپر یعنی 9th پوائنٹ کے اوپر میں آتا ہوں. یعنی اس میں بات کی گئی منی لانڈرنگ پریونشن. اس کے اوپر بھی ڈیجیٹائزیشن کریں گے یا یعنی ڈیجیٹائزیشن کے طریقے سے کوئی طریقہ نکالا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہوگا؟ دیکھیں جب اکانومی میں بلیک اکانومی ختم ہوگی اور جو بلیک اکانومی ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو ریگولیٹری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بلیک اکانومی بنتی ہے. تو جب آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو بہت سی بلیک اکانومی جو ہے وہ وائٹ اکانومی میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. تو انڈسٹری انڈسٹری کو کیسے دیکھیں گے؟ اسی طریقے سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں گی یا سبسڈیز کو روک دیا جائے گا؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ تو ضرورت ہے سب پاکستان کی اس وقت, کیونکہ جب آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو پھر یہ باقی ریفارمز آپ کر سکیں گے. اچھا بہت ہی امپورٹنٹ بات سر میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 10واں پوائنٹ کے بعد میں 2 باتیں اور پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ سر ویلفیئر پروگرام کے اوپر انہوں نے بات کی, تو سر یہ میرے خیال میں خان صاحب کو بھی ادراک ہوگا کہ جو قومیں اور قوم جو ہے وہ خیرات سے نہیں چلتی سر, اس کے اوپر سکل ڈیولپمنٹ جو اور پروڈکشن کو بڑھانا پڑتا ہے. تو کیا وہ خیرات کا نظام چلائیں گے یا اس کے اوپر پروڈکشن یا جو پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو کمزور طبقے ہیں وہاں پہ آپ کو سوشل سیکیورٹی نیٹ کو بڑا مضبوط کرنا پڑے گا. کئی جگہوں پہ آپ کو ان کی آمدن بڑھانے کے لیے آپ کو اسپیشل پروگرامز کرنے پڑیں گے اور غریبوں کی اکانومی جو ہے اس میں بھی آپ لے کے آئیں گے ریفارمز تاکہ وہ اکانومی گرو کر سکے اور وہ غربت سے نکل سکے. تو اس میں جاب کریشن بہت بڑا حصہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ان کو کفالت کرنا ان کی کہ وہ بھوکے نہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا 2 اہم باتیں سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بہت آپ نے اچھی بات کی, آف کورس ویلفیئر کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ بتائیے کہ سر اس ٹائم پر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آئل پرائسز کم ہیں, پاکستان کی یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ زیادہ پرائس پہ کیوں دے رہی ہے یہ عوام سننا چاہتی ہے؟ وہ اس لیے دینا چاہ رہی ہے کیونکہ حکومت کا ہجوم بہت بڑا ہے اور اس وقت گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ تقریباً 18,000 ارب کے قریب ہمارے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹس پروونشل گورنمنٹس خرچہ کر رہی ہیں. تو اس کے لیے آئی ایم ایف کا ایک شک ہے کہ آپ نے حکومت کے اخراجات حکومت کے ٹیکسز سے سارے لینے ہیں.
इसलिए ये बहुत सर एक और आखिरी और अवामी सवाल करना चाहता हूँ सर, डॉलर के ऊपर दुनिया सारी की सारी पाकिस्तान में खास तौर पे परेशान है, क्योंकि जितना 3 गुना डॉलर बढ़ता जा रहा है उतनी ही पूरी दुनिया से आपकी इंपोर्ट भी रुकी हुई है, सारा निज़ाम भी ख़राब है, 12,000 कंटेनर भी रुके पड़े हैं। सर फरमाइएगा कि डॉलर कैप को जो ओपन मार्केट से जो है वो इंटर बैंक मार्केट पे कैसे चेंज किया जाएगा? लेकिन ये तो आपकी जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ आप जाएंगे तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट स्टेप। उसकी वजह से हो सकता है कि रुपया की वैल्यू थोड़ी सी और नीचे गिरे, लेकिन जो इंसेंटिव्स हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो जाएगी और इमीडिएटली ये बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त हम एक्सपोर्ट नहीं करते वो एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगी, कंपेटिटिव हो जाएंगी। और यही चीज़ है कि ये जो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन्स हैं इनको हम तक़वियत दें, इनको बेहतर करें, इनमें इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 100 अरब से ऊपर अगले 4-5 साल में हमने लेके जानी है। ग्रेट, बहुत शुक्रिया पॉइंट टेकन सर। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।